अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज अहमद और आज हमारे साथ स्टूडियो में जनाब डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर अमजद तुफ़ैल हम जहद शख्सियत के मालिक हैं। वैसे तो आप नफ्सियात के उस्ताद हैं, लेकिन आपका नफ्सियात से ज़्यादा आपका उर्दू अदब में बहुत अहम किरदार है। आपके 3 अफसानवी मजमूए एंटीक शॉप, मछलियाँ शिकार करती हैं, मतरूक रास्ते पर सफ़र बहुत कामयाब अफसानवी मजमूओं के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसके अलावा हम असर उर्दू तनकीद, हम असर उर्दू अफसाना, हम असर उर्दू नावल, हम असर शायरी और हम असर आलमी अदब, ये भी डॉक्टर साहब की 4 तसानीफ़ संग मील ने शाया की हैं। मुनीर न्याजी शख्सियत और फ़न, डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया शख्सियत और फ़न अकादमी अदबियात ने शाया की है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का एक बड़ा काम कुलियात मंटो है, जो 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ आप हल्का अरबाब ज़ौक़ के 2 बार सेक्रेटरी रहे और हल्के की जो अदबी सरगर्मियाँ हैं उन्हें बहुत शानदार तरीके से निभाया। डॉक्टर साहब बहुत मुतहर्रिक शख्सियत हैं। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में इन्होंने हिस्सा लिया और अभी पिछले दिनों कोरिया में एक कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें शिरकत करके आए हैं। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, पहला तो आपका तारुफ नफ्सियात के हवाले से हम आपकी बात करते हैं। आपकी जो पीएचडी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर है, तो हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये स्ट्रेस जो है इसके क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से इंसान स्ट्रेस में जाता है और इस स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, स्ट्रेस जो है ये एक नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है। हम सब लोग स्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा इन माहौल और हमारी ज़ात हमसे कुछ ना कुछ तकाज़ा करते रहते हैं और ये तकाज़े हम पूरे भी करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान महसूस करता है कि वो अपने माहौल या अपनी ज़ात के तकाज़े पूरे नहीं कर सकता। उस वक़्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में और जिस्मानी तब्दीलियों में हम जाते हैं उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो अगर आप देखो तो जितने भी ज़िंदा लोग हैं वो स्ट्रेस में ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ, लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो मुख्तलिफ होता है और तमाम स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता, मुस्बत स्ट्रेस भी होता है। वो हमारी कारकर्दगी को बढ़ाता है, हमारी सेहत में मुस्बत किरदार अदा करता है। होता ये है कि जब हम महसूस करते हैं कि कोई ऐसा काम हमारे सामने आ गया है जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, मसलन तालिब इल्म महसूस करता है कि वो इम्तहान में फ़ेल हो सकता है, तो उस वक़्त उसकी जो ज़हनी और जिस्मानी कैफियत होती है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं और ये तब्दीलियाँ सबसे पहले हमारी बॉडी जिस्म में आती हैं। हमारा हार्मोनल जो निज़ाम है वो तब्दील होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन तब्दील होती है, जिस्म में जो शुगर सिक्रीट होती है वो तब्दील होती है और इन सब के नतीजे में इंसान ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाता है, जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। आप मुकाबला करते हैं सिचुएशन का या सिचुएशन से फरार हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोनों सूरतों में आपको मामूल से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ इम्तहान से। हम बेशतर लोग अब पढ़ते हैं और इम्तहान देते हैं। आप एक इम्तहान देने गए हैं, आपने पेपर खोला, पहला सवाल देखा तो आपके चेहरे पे खुशी आई, दूसरा देखा और खुशी आई, तीसरा देखा और जब पेपर पढ़ते चले गए तो आपको पता लगा कि यार जो मैंने तैयार किया था वो सारा पेपर में आया हुआ है और ये पेपर मैं आसानी से कर लूँगा। अब इस सूरत में आप जिस स्ट्रेस में जाएंगे वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, यानी
آپ جتنا 2 یا 3 گھنٹے کے جو ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے، جتنا آپ اس میں لکھتے ہیں، ریپروڈیوس کرتے ہیں، نارمل حالات میں آپ اتنا ریپروڈیوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے تقاضا آپ کے حالات کا آپ سے نہیں ہوتا کہ آپ اتنا پروڈیوس کریں۔ اس کی الٹ لے لیں، ایک سوال پڑھا، فکر مندی ہوئی، دوسرا پڑھا اور فکر مندی ہوئی، تیسرا پڑھا، آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، چوتھا پڑھا جو آتا تھا وہ بھی بھول گیا۔ یہ نیگیٹو سٹریس ہے۔ نیگیٹو سٹریس میں ہم جتنا پرفارم کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری باڈی ریئیکشنز، ہمارے سائیکولوجیکل ریئیکشن نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سٹریس مینجمنٹ وہ پروسیس ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لیول آف سٹریس ماڈریٹ لیول پہ کس طرح رکھنا ہے اور اس سے پازیٹیو کام کیسے لینا ہے۔ سٹریس بیک وقت انرجائزر بھی ہے اور پوائزن بھی ہے۔ اب یہ پرسن پہ ہے، اس کی پرسیپشن پہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے۔ اچھا، سٹریس اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سٹریس تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیچرل ریئیکشن ہے ہمارے جسم کا اور ہمارے برین کا، اور یہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ڈپریشن عام طور پر ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو کہتے ہیں جس میں ہوپ لیسنس ہوتی ہے، نا امیدی، انسان اپنی زندگی کو بے معنی سمجھتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، ناکامیاں زندگی کی ڈپریشن کریٹ کرتی ہیں، اور کسی عزیز کی ڈیتھ جو ہے یا اس سے بچھڑنا جو ہے وہ ڈپریسو فیلنگ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ ڈپریشن ایک سطح کے اوپر نارمل ہے، یعنی اگر کسی پرسن کے قریبی عزیز کی وفات ہو گئی ہے تو یہ تصور کرنا کہ وہ ڈپریشن فیل نہیں کرے گا، یہ غیر قدرتی ہے نا، غیر قدرتی ہے، فطری نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ نیچرل پروسیس میں انسان کی جو نفسیاتی طاقت ہے وہ اسے نارمل زندگی میں واپس لے آتی ہے۔ ہم سب ان تجربات سے گزرے ہیں، ہمارے قریبی عزیز اس دنیا سے گئے ہیں یا ہم سے بچھڑے ہیں، ہم نے ان کا دکھ بھی فیل کیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اپنی زندگی میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا آپ کا نارمل ڈپریشن جو زندگی کا پارٹ اینڈ پارشل ہے۔ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں یہ ڈپریشن سٹے کر جاتا ہے، آپ اس سے باہر نہیں آ پاتے۔ ایک ٹائم ہے کبھی اتنے عرصے میں 4 ویک میں، 6 ویک میں، 8 ویک میں، 12 ویک میں آپ باہر آ جائیں گے۔ وہ جتنا آپ کا قریبی رشتہ ہے، جتنا قریبی تعلق ہے، اتنا ڈپریشن ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ چیز ٹھہر جاتی ہے، وہ ڈپریشن انہیں ہولڈ کر لیتا ہے، اسے ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو کلینکل ڈپریشن ہے یہ اصل میں نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا علاج کرایا جاتا ہے۔ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ عام طور پر جو ہماری چھوٹی موٹی ڈپریشنز ہوتی ہیں زندگی کی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک تو بڑی سمپل بات ہے کہ چیزوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں قبول کرنا۔ لاس یا نقصان زندگی کا حصہ ہے، یعنی ہم زندہ ہیں جی، تو ہم نقصان سے بھی دو چار ہوں گے۔ یہ تعلقات کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ حادثات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ حقیقت پسندانہ انداز میں چیزوں کو قبول کریں، مثبت سوچ رکھیں، اور مثبت سوچ بھی حقیقت پسندی پر مبنی ہو کہ ٹھیک ہے یہ ہوا ہے، نیچرل پروسیس کا ایک حصہ ہے، اور میں اس کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ کے اندر بار بار یہ تھاٹ آ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا برا ہو گیا، یہ تو بڑا خراب ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹو تھاٹس ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ ہر آدمی کے پاس اللہ نے اتنی توانائی، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ اپنے برے حالات میں سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے، اور لوگ نکالتے ہیں۔ تو نارمل لائف میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ڈپریشن تو اکنامیکل ہے، معاشی حالات ہر ایک کو تنگ کر رہے ہیں، یا کہہ لیں 95% لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا جو معیار زندگی تھا آج سے 4-5 سال پہلے، اس کو مینٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انکم اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آپ بچوں کی ایجوکیشن پہ اس طرح خرچ نہیں کر پا رہے، بچوں کی ہیلتھ پہ، اپنی ہیلتھ پہ۔
تو یہ ایک نارمل یہ کنڈیشن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اب اس کو قبول کر لینا اور یہ دیکھنا کہ جی میں صرف اکیلا نہیں ہوں, باقی لوگ بھی اس میں سفر کر رہے ہیں. اصل میں بہت ڈپریشن اس وقت آتا ہے جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلے, وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا. اچھا دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جو باقیوں کے ساتھ نہ ہوا ہو. ہاں ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہوا ہوگا, لیکن کسی کے ساتھ مہینہ پہلے ہوا ہوگا, سال پہلے ہوا ہوگا, کسی کے بعد ساتھ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد ہو جائے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ قریبی عزیز کی وفات یا بچھڑنے کا جو تجربہ ہے یہ تو سب ایک کو ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں لوگ ان چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, ناٹ گرا لگا لیتے ہیں, وہ پھر اسی جگہ جم جاتے ہیں. تو یہ جو فکسیشن ہے یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو اس سے نکلنا ہے مثبت انداز میں, اس یقین کے ساتھ کہ یس آئی کین ڈو اٹ, میں اس سے باہر آ سکتا ہوں. اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جوڑ کر, اگر آپ اپنے آپ کو اکیلا کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کا ڈپریشن کم نہیں ہوگا. جب آپ دوسروں کے ساتھ جڑتے ہیں, دوسروں کو کا حوصلہ بنتے ہیں اور ان سے اپنے لیے حوصلہ حاصل کرتے ہیں, تو آپ کو اپنے ڈپریشن پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے کہ مشکلات کو حقائق کے تناظر میں دیکھنے سے جی ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں, ہاں اس پہ قابو پا سکتے ہیں. قابو پا سکتے ہیں. ڈپریشن آئے گا, یہ نہیں کہ ڈپریشن نہیں آئے گا, لیکن وہ ہمیں پکڑ کے نہیں بیٹھ جائے گا, ہم مریض نہیں بنیں گے. وہ ایک اسٹیٹ آئے گی, گزر جائے گی. جیسے ہوتا ہے دریا میں سیلاب آتا ہے نا, لیکن پانی چڑھتا ہے, ایک وقت آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دریا سب کچھ بہا کے لے جائے گا, لیکن پھر وہ رفتہ رفتہ اتر جاتا ہے. تو یہ انسانی جذبات ہیں. ہاں اگر اوپر والے لیول پہ جا کے کہیں فکسیشن ہو جائے کسی وجہ سے, آپ ایسے دریا کا تصور کر لیں کہ جس میں سے ہائی لیول کا پانی آتا چلا جا رہا ہے, تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں نکلتی. تو لیٹ اٹ گو, زندگی کا جو فلو ہے اس میں چیزوں کو آگے جانے دیں. ایموشن کو, بیڈ ایکسپیرینسز کو جو زندگی میں ہوئے ہیں اسے پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں, اس پر بار بار نہ سوچیں. اس طرح آپ اپنے ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں. اچھا, جو ایک سیلف سجیشن کے ذریعے بھی لوگ کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ اپنی جو ہے ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں, جس میں NLP بھی کوٹ کی جاتی ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ریاض صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں. مثلا اگر میں کسی انٹرویو کے لیے, فار ایگزامپل جاب انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں, اور میرا پہلا مائنڈ یہ ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا, تو میں یقیناً فیل ہو جاؤں گا. اور اگر میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتا ہوں کہ نہیں, آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس کو اچیو کروں گا, اس بات کا روم رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اچیو نہ ہو, تو یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, یا اگر کامیاب نہیں بھی ہوں گا تو میں ڈپریشن میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. جب ہم شوڈ کا استعمال کرتے ہیں لائف میں تو یہ بڑا غیر عقلی استعمال ہوتا ہے. ہر حالت میں یہ ہونا چاہیے, کبھی بھی نہیں ہوتا. والدین کا یہ خیال کہ میرے بیٹے کو لازمی کلاس میں ٹاپ کرنا چاہیے, ممکن ہی نہیں ہے. کلاس میں 25-30 بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک بچہ ٹاپ کرے گا نا. تو اپنے بچے کو پریپیئر کرنا کہ وہ اچھا پرفارم کرے, اس کو انکریج کرنا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر برڈن ڈال دینا کہ نہیں آپ نے ہر حالت میں یہ کرنا ہے, یہ نیگیٹو بن جاتا ہے. کیا موازنہ بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. جب موازنہ کر کے آپ کسی کو یہ ریئلائز کرا رہے ہوں کہ یار آپ بہت گھٹیا ہیں, آپ میں کچھ نہیں ہے, آپ خود بھی تو موازنہ, آپ خود بھی تو دوسروں سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ بہت آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گیا. جی میں کچھ نہیں کر سکتا, آئی ایم اے فیلئر, میری زندگی برباد ہو گئی, اور وہ دیکھو اس کی زندگی بن گئی. دیکھیے ریاست, اس میں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جتنے انسان ہیں اتنی طرح کی زندگیاں ہیں. ہر آدمی اپنے لیول پہ کامیاب یا ناکام ہوتا ہے. میں اپنی کامیابی کو میں نے آپٹ کیا کہ مجھے کالج میں ٹیچنگ کرنی ہے, یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرنی ہے. میں اپنی کامیابی کو کسی انڈسٹریلسٹ کی کامیابی کے ساتھ رکھ کر نہیں دیکھ سکتا. اس کی کامیابی اور ہے, اس نے جو رستہ چنا اس میں کامیابی کے پیرامیٹرز اور ہیں, میں نے جو رستہ چنا اس میں کامیابی کے پیرامیٹر اور ہیں. تو اگر ہم اپنے پیرامیٹر کے اندر رہیں گے, جو ہم نے رستہ چنا تھا, جس پر ہم چلے تھے, تو ہمیں لگے گا ہم اتنے ناکام نہیں ہیں.
پھر یہ بھی بات ہے کہ دنیا میں ہر شخص ناکام ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہو. آپ بڑے سے بڑے آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ابھی جو وہ ایلان مسک ہے، اس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ فیلئر کا شکار ہو گیا. اب وہ دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہے، لیکن فیلئر از دیر. تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں کبھی فیلئر ہوئے، میرا کبھی فیلئر ہوگا ہی نہیں. یہ ناممکن ہے، ان ریئلسٹک ہے. ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں. اپنا ان پٹ پورا ڈالیے، اپنی سٹرگل پوری کیجئے، اپنی جدوجہد پوری کیجئے، لیکن اس بات کا روم ضرور رکھیے، کیونکہ بہت سے فیکٹر آپ کے قابو میں نہیں ہوتے. یعنی آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں وہ بعض دفعہ اتنی ہرڈل کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، یا اتنا کامیاب نہیں ہوتے جتنا آپ ہونا چاہتے ہیں. سم ٹائم ہم کامیابی کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی اچھا اگر میرے ایگزام میں 90% مارکس نہ آئے تو میں آئی ایم فیلئر. میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یار اگر میرے 80% آ گئے ہیں تو بہت سے ایسے ہیں جن کے 80% بھی نہیں آئے. تو سکسیس مجھے لگتا ہے کہ ریلیٹو ٹرم ہے. ہم جب اسے ایبسلوٹ معنوں میں لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا نفسیات کے حوالے سے تھا، جی. لیکن جو آپ کی شخصیت کا اصل پہلو ہے وہ تو ایک ادبی پہلو ہے. نہیں یہ بھی میرا اصلی پہلو ہے، نفسیات والا بھی. نہیں یہ تو آپ کا ایک میں یہ کہوں گا کہ پروفیشن کے اعتبار سے جی. یا ایک تعلیمی آپ کا وہ، جی. لیکن ادب کے ساتھ جو آپ کی وابستگی، جو آپ کا شوق ہے، جو آپ کی ذات کا زبردست حصہ ہے، شاید آپ بھی یہ کہیں گے کہ وہ ادب زیادہ، اس کو آپ وقت بھی آپ نے اسے زیادہ دیا. آپ نے نفسیات میں شاید اتنا کام نہیں کیا جتنا آپ نے ادب میں کیا، وہ ہمارے سامنے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سائیکالوجی میرا پروفیشن ہے جی. اور ادب میرا پیشن ہے. تو پیشن ہمیشہ پروفیشن سے آگے نکل جاتا ہے. یہ کم سے کم میرے معاملے میں یہ ہے کہ میرا پیشن جو ہے وہ میرے پروفیشن سے آگے رہا ہے. تو چلیں آپ کے پیشن کی طرف آتے ہیں. جی. آپ حلقہ ارباب ذوق کے سیکٹری 2 بار رہے. 3 بار لاہور میں، 2 بار راولپنڈی میں. اچھا 2 بار رہے. تو کیسا یہ تجربہ رہا، اور جو حلقہ ارباب ذوق کا جو کردار ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں ادب کے حوالے سے؟ ریاض صاحب حلقہ ارباب ذوق 1939 میں بنا تھا. جی. تو اب وہ کوئی 87 سال اس کے ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی منفرد قسم کا ادبی ثقافتی ادارہ ہے، جس کی مثال شاید جو بڑے ممالک ہیں، بڑی زبانیں ہیں، ان میں بھی کم ملتی ہو. کہ ایک ایسا ادارہ جس کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے، کوئی سرکاری جس کی کوئی سرپرستی بھی نہیں، فنڈنگ نہیں ہے، جو کبھی سرکاری سرپرستی قبول نہیں کرتا، جہاں ممبرز اپنے ہی وسائل سے سارے کام کرتے ہیں. رضاکاریت اس میں ہے کہ ہر آدمی اپنے رضاکارانہ طور پہ اپنا وقت دیتا ہے، اپنے پیسے فنانس خرچ کرتا ہے، اور ڈیموکریٹیکلی ہر سال الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ممبر اپنا ووٹ آف رائٹ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کو حلقہ ایک دانشورانہ آزادی مہیا کرتا ہے. کوئی کسی طرح کی نظریاتی جکڑ بندی اس پلیٹ فارم پر نہیں ہے. ہر نظریے کا آدمی اس کا ممبر ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک برداشت پیدا ہوتی ہے جس کا شکوہ عام طور پر اپنے معاشرے سے کرتے ہیں کہ جی اس میں رواداری نہیں رہی، برداشت نہیں رہی. یہ آپ کو حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگز میں ملتی ہے کہ دوست اپنے اپنے تنقیدی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں. بات میں بعض دفعہ گرما گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا اختلاف کو کبھی بھی ذاتی مخالفت نہیں بنایا جاتا. نقطہ نظر کا اختلاف نقطہ نظر کا اختلاف رہتا ہے، ذاتی مراسم جو ہے وہ ذاتی رہتے ہیں. اور پھر حلقہ جو انفارمل وے میں نئے آنے والے لوگوں کی ذوق کی اور ان کی فن کی جو تربیت کرتا ہے، اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے. ہم سب لوگ بھی جب حلقے میں آئے تو ہم نے اسی کی محفلوں میں بیٹھ کے سیکھا کہ لکھتے کیسے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، معیارات، فنی معیارات کیا ہوتے ہیں، فکری معاملات کیا ہوتے ہیں، جمالیاتی جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یونیک انسٹیٹیوشن ہے اس برصغیر کی فضا میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں،
لیکن آپ کو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے ادارے ملیں گے. وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, وہ کسی کے انڈر نہیں ہیں. اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جہاں اردو لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں, جیسے ٹورنٹو ہے, نیو یارک ہے, انگلینڈ, دنیا بھر میں, دنیا بھر, تو وہاں آپ کو حلقہ ارباب ذوق کا نام ملے گا. اور یہ کوئی اس کا سرپرست نہیں ہے. یعنی جہاں اردو لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود تھے, انہوں نے اس کنسیپٹ کے تحت کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے, ایک دوسرے کو بات سننی ہے, ایک دوسرے کو بات سنانی ہے, اور پھر وہ ادب جو بھی لکھنے کے مرحلے میں ہے, جسے میں کہتا ہوں کہ لٹریچر ان دی میکنگ ہے, اس پہ بات کہیں نہیں ہوتی. لیکن نا میں نے ایک افسانہ لکھا, فار ایگزامپل میں نے ایک رسالے میں بھیج دیا, جو ہمارا روٹین ہے, رسالے میں چھپ گیا. اس کے بعد میں نے اسے اپنی کتاب میں شامل کر لیا, چھپ گیا. لیکن چھپنے سے پہلے اس پہ کہاں بات ہوگی, تو وہ تو پھر حلقہ ارباب ذوق ہے, یا اس طرح کے جو دوسرے فورمز ہیں ان پہ بات ہوتی ہے. تو وہاں آپ کو اپنی تخلیق کو نظر غیر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو نظر غیر سے دیکھنا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی تحریر میں کہاں سکون موجود ہے. آپ نے حلقے کے بارے میں کہا کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں, جی تو ہماری ملکی سیاست کی طرح حلقے کی بھی ایک سیاست ہے. جی. تو اس میں جو الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں جو کچھ سیاست بھی ہوتی ہے یا کچھ؟ دیکھیے, جہاں پاور ہوگی وہاں پالیٹکس بھی ہوگی, اور جہاں الیکشن آئیں گے وہاں سیاست بھی ہوگی. لیکن حلقے کی سیاست کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ یہاں کوئی بہت مستقل گروپ بندی نہیں ہے. عام طور پہ گروپ کینڈیڈیٹس کے گرد بنتے ہیں, اور وہ جب حلقے کا الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ گروپ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. اگلے سال کوئی نئے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں, ان کے گرد نئے گروپ بن جاتے ہیں. اور حلقے کے چلتے رہنے کی وجہ بھی یہ ہے, اگر اس کو کوئی منوپلائز کرنے کی کوشش کرے گا, بعض دفعہ لوگ کرتے بھی ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر حلقے کے معاملات جو ہے وہ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, بین ہی انجمن ترقی پسند مصنفین جی بھی ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے, انجمن ترقی پسند مصنفین بنیادی طور پر ایک نظریاتی پلیٹ فارم ہے. ان کا ادب کے بارے میں, زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی کی ریفلیکشن لکھنے والے کے ادب میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس نقطہ نظر کو مانتا ہے اور اس کے تحت ادب کریٹ کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن کیا اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ جمالیاتی تجربہ بنا ہے کہ نہیں بنا. اگر نہیں بنا تو وہ خبر ہوگی, اگر جمالیاتی تجربہ بن گیا ہے تو وہ افسانہ ہوگا. یہ تو دوسری طرف بھی بات لاگو ہو سکتی ہے نا. جی. اچھا, اب آپ کے ہم آتے ہیں افسانے کی طرف. آپ نے 3 کتابیں آپ کی افسانوں کی ہیں, جی. اور انہیں بہت پسند بھی کیا گیا. اور بعض افسانے میں نے آپ کی تینوں افسانوں کی کتابیں پڑھی ہیں. جی. اور بعض افسانے تو آپ کے چند افسانے ایسے ہیں جنہیں عالمی سطح پر بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن ہم آپ کے افسانوں سے نکل کے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ افسانہ لکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے کون سے محرکات ہوتے ہیں, یا آپ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے آئیڈیل کون سے رائٹرز ہوتے ہیں, یا آپ نے کچھ بنایا اپنا, یا جو جیسے چاہا آپ کی جو اپنی ذاتی وہ ہوتی ہے وہ کاوش ہوتی ہے. یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تخلیقی تجربہ ایک بہت منفرد تجربہ ہوتا ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بھی میں افسانہ لکھتا ہوں وہ اپنی طرح کا ایک تجربہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ میں نے زندگی میں پڑھا ہے, جو کچھ میں نے زندگی سے سیکھا ہے, وہ سارا اس میں آتا ہے. لیکن اگر وہ سرفس پہ تیرتا نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس نے پوری طرح اس میں جذب نہیں ہوا. دیکھیے نا, آپ سالن گھروں میں بنتا ہے نا, اس میں پیاز پڑتا ہے, ادرک پڑتا ہے, لہسن پڑتا ہے, ٹماٹر پڑتے ہیں, نمک مرچ پڑی ہوتی ہے. لیکن اچھا سالن وہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں گھل مل کر ایک نیا ذائقہ بنا دیتی ہیں. اگر کسی سالن پہ آپ کو پیاز تیرتے نظر آ رہے ہوں, لہسن تیرتا نظر آ رہا ہو, ادرک تیرتا نظر آ رہا ہو, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ پکانے والا کوئی اناڑی ہے, اسے صحیح کھانا پکانا نہیں آتا. تو جو ایک اچھا تخلیق کار ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں مل کے ایک نیا تجربہ بن جاتی ہیں, اور اگر تجربہ نہیں بنتی تو پھر وہ ناکامی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی پسندیدہ افسانہ نگار شخصیات, جی. ملکی بھی اور غیر ملکی بھی, وہ کون کون سی؟ دیکھیے,
ان میں سے چند اردو ایک کے حوالے سے تو مجھے ظاہر ہے سب سے زیادہ جو افسانہ نگار پسند ہے وہ سعادت حسن منٹو ہیں. ان کے بعد غلام عباس اور بیدی ہیں. اور جو ان کے بعد کی نسل ہے اس میں انتظار حسین کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت ہی بڑا کام اردو افسانے میں کیا ہے. ان کے بعد اگر آپ کہیں گے تو پھر انور سجاد ہیں, منشا یاد ہیں, خالدہ حسین ہیں, بلراج مینرا ہیں, وہ جوگندر پال آ جائیں گے کسی ایک حد اور ڈاکٹر امجد طفیل ہیں. قرۃ العین حیدر ہیں. میں تو کافی بعد کے لوگوں میں آتا ہوں اور اس طرح کے ہیں. اصل میں اگر آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں نا تو آپ کی پسند بھی تھوڑی بہت بدلتی چلی جاتی ہے. تو میں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو ایک قاری سمجھتا ہوں. میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں. وہ اردو ادب بھی ہے, پنجابی ادب بھی ہے, عالمی ادب بھی ہے. تو مجھے کچھ چیزیں انسپائر کرتی ہیں, ظاہر ہے ہر ایک کو کرتی ہیں, تو لیکن کوئی ایک چیز مستقل نہیں میرے ساتھ جڑی ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے منٹو پر بھی کام کیا جی اور 7 جلدوں میں آپ کا کام ہے جو آپ کی کلیات آپ نے مرتب کی جی اور اسے آپ ایک مکمل کلیات کہا جا سکتا ہے. جی منٹو کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ منٹو کا جو تلفظ ہے وہ 1-2 کے کہا جاتا ہے. یہ منٹو نے خود لکھا ہے. منٹو نے خود لکھا ہے. ہاں, ہمیں اب منٹو صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ 1-2 کے اس پر آپ اسے کریں کہ منٹو. تو منٹو جو ہیں وہ اپنے ہم اثر افسانہ نگاروں میں آپ انہیں کیسے دیکھتے ہیں جو ان کے ہم اثر افسانہ نگار ہیں؟ منٹو نے افسانہ نگاری کا آغاز 1930 کی دہائی سے کیا. اب اگر اس کے بالکل کنٹمپریریز میں آپ لیں تو کرشن چندر ہیں, رجندر سنگھ بیدی ہیں, عصمت چغتائی ہیں, غلام عباس ہیں, اور کئی نام آپ لے سکتے ہیں. ان سب میں مجھے لگتا ہے کہ منٹو کو ایک اختصاص ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ٹیبیوز پر ضرب لگا رہا تھا, اور جتنی شدت سے وہ ضرب لگا رہا تھا کسی دوسرے نے یہ کام نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ایک تسلسل میں پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اس کی ابتدائی چیزیں کو اتنی زیادہ متاثر کن نہیں ہیں, لیکن گریجولی وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سیکھتا چلا جا رہا ہے اور امپروو کرتا چلا جا رہا ہے. اور 40 کی دہائی جو ہے وہ اس کے فن کا عروج ہے, اور اس میں اس نے جس طرح انسانوں کو دیکھا ہے اس کے ارد گرد کے افسانہ نگار اس طرح نہیں دیکھ رہے تھے. مثلاً اردو افسانہ نگاروں کو جو انسان کا رومانوی تصور ہے یہ بہت کھینچتا ہے اپنی طرف, کہ انسان بہت اچھا ہے بس اسے ماحول نے خراب کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو بھی ایک سطح پہ اس تصور کا اسیر ہوتا ہے, لیکن وہ پھر اسے نظر آتا ہے کہ یار ایسی بات بھی نہیں ہے, یعنی انسان اچھا ہی نہیں ہے, انسان میں برائی بھی موجود ہے, اور یہ اچھا برا کی برائی کا مجموعہ ہی انسان ہے. جی نہیں, اگر انسان صرف اچھا ہے تو وہ فرشتہ ہے, اور اگر صرف برا ہے تو شیطان ہے. تو نہ انسان فرشتہ ہے نہ شیطان ہے, اس کے درمیان میں بھی اس میں درمیان میں ہے, اور اس میں دونوں کچھ ہے. تو میں ایک وقت پہ اچھا بھی ہو سکتا ہوں, ایک وقت پہ برا بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ ایکسیپٹنس ہمارے یہاں بہت کم ہے. تو منٹو میں یہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے, اور وہ اس سطح پہ آ جاتا ہے کہ جہاں وہ بابو گوپی ناتھ لکھتا ہے. یعنی وہ آدمی جس کو کوئی کسی نقطہ نظر سے آپ بیان نہیں کر سکتے, اور جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے ہمیں ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں. تو یہ جو مقام ہے منٹو کا, مجھے نہیں لگتا کہ اردو کے کسی دوسرے افسانہ نگار نے اس کو چھوا ہے. منٹو نے اپنے عہد کی سیاست کو بھی متاثر کیا. بالکل کیا, سیاست پہ لکھا بھی, کھل کے لکھا. آپ یہ دیکھیے کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بڑا ایک انسانی المیہ نمودار ہوا تھا. اس انسانی المیہ پہ سب سے زیادہ اور سب سے گہرائی میں جا کے جس آدمی نے لکھا وہ منٹو ہے. میں اس کا ایک افسانچہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے, ایک دوسری طرف سے آ رہا ہے, ایک خنجر نکالتا ہے اور مارتا ہے, ناڑا کٹ جاتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے, اس کے منہ سے نکلتا ہے مسٹیک ہو گیا. اب اس نے کچھ نہیں بتایا,
کہ خنجر مارنے والا کون ہے، خنجر کھانے والا کون ہے، کیوں مارا گیا ہے، فسادات کا ماحول ہے، مسٹک ہو گیا بتاتا ہے کہ یہ انسانی المیہ ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں مسٹیک ہونا ہو چاہیے گیا، تھا. غلط ہو گیا. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ اس کے دوست تھے شیام، فلم اداکار تھا، بامبے میں ان کی بڑی دوستی تھی. شیام پنجابی تھا، پنڈی کا رہنے والا، اس کی فیملی بھی تھی. تو اس کی فیملی اس فسادات میں پنڈی سے لٹ لٹا کے جب بمبے اس کے پاس پہنچی، اس میں اس کے کچھ عزیز مارے بھی گئے. تو اب وہ اس کو شیام کو اپنا دکھ بتا رہے ہیں سارے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. منٹو بھی بیٹھا ہوا ہے، منٹو کو وہ بتاتا ہے کہ بھی یہ ہوا. تو منٹو اس سے پوچھتا ہے کہ یار اچھا یہ بتاؤ تم مجھے مار سکتے ہو؟ شیام کہتا ہے اب نہیں، لیکن جب میں اپنے عزیزوں کی باتیں سن رہا تھا اس وقت میرے سامنے تم ہوتے، میں نے تمہیں مار دینا تھا. یہ خاکے اس نے خود اپنے شیام کے خاکے میں لکھا ہے. اچھا یہاں وہ منٹو کے اندر تبدیلی آتی ہے، ورنہ وہ بمبئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ بمبے میں بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، فلم انڈسٹری میں بڑی زیادہ معاوضے پہ کام کرنے والے لوگوں میں شامل تھا. تو اس نے سوچا کہ نہیں، اب نہیں رہا جا سکتا. تو اسی میں ہے کہ وہ شیام جب اسے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کہتا ہے نہ، جو روکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سور کہیں کا. تو منٹو کہتا ہے سور پاکستان کا. اب یہ وہ واہ. جگہ ہے جہاں آ کے وہ واضح طور پہ اپنی پولیٹیکل سٹانس کو سامنے لاتا ہے. اب یہ کہہ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انسان نہیں ہوں، لیکن وہ اپنی ایک سیاسی وابستگی ظاہر کر رہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان آنے کے بعد وہ جتنے سال زندہ رہا، کوئی بہت آسان زندگی اس نے پاکستان میں نہیں گزاری، معاشی مشکلات کا شکار رہا. کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے کہ جب اس نے ایک دن بھی اس ملک سے جانے کا سوچا ہو. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے اس ملک میں ہونے والی سیاسی زیادتیوں کو قبول کر لیا ہو. بہت اس نے اس کے خلاف لکھا، اس کو مقدمے بھگتنے پڑے. اس نے کھول دو لکھا جس میں مسلمان عورت کا احتساب کرنے والا ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے، اور وہ نہیں رکا. اس نے اوپر نیچے درمیان لکھا، اور اس نے اس نظام کو ہٹ کیا جس کے نتیجے میں اس پر 3 مقدمے بنے قیام پاکستان کے بعد. جی ہاں، مقدمات بنے بہت. ٹھیک ہے، جی ٹھنڈا گوشت پہ مقدمہ بنا. جی. لیکن اس نے اپنی تحریر کے ذریعے جو اس کی پولیٹیکل کنوکشن تھی، اس نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. ویسے اس پہ فحش نگاری کا جو الزام لگایا جاتا تھا، تو وہ اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فحش نگاری تخلیق کے اندر بالکل کیٹاگوریکلی ڈیفائن نہیں ہو سکتی. یعنی بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ تحریر کی ضرورت ہے، میں اس نقطہ نظر کو بھی نہیں مانتا. یہ تخلیق کار کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سی ڈیٹیل کتنی دینی ہے. اب جیسے ٹھنڈا گوشت کی بات ہے تو اس میں بہت زیادہ جسمانی تفصیلات ہیں، لیکن ایک زندگی سے بھرپور طاقتور مرد کا ایک دم نامرد ہو جانا نفسیاتی طور پہ، کیا اس کو پینٹ کرنے کے لیے اس کی پیچھے جو بیک گراؤنڈ بنانا ہے، یا اس بیک گراؤنڈ کو بنائے بغیر اس کی نامردی کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بعض جگہ آپ کو لگتا ہے کہ منٹو جتنی تفصیل میں جا رہا ہے، شاید اتنی تفصیل میں جانا افسانے کا تقاضا نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کوئی فحش نگاری منٹو کی تحریروں میں نہیں ہے، جس طرح کی جیسے وہی ویانوی کے بارے میں کہا جاتا تھا، ایک جی ہاں، فرضی جی ہاں، نام تھا جی. جو جس کے ناولوں میں آتا تھا. دوسرا مجھے لگتا یہ ہے کہ ریاست جن لکھنے والے دانشوروں سے خائف ہوتی ہے وہ ان پہ 2-3 الزامات لگاتی ہے، اور سب سے بڑا الزام ہوتا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ آدمی اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے، تاکہ اسے ڈیمیج کر دیا جائے. اگر کسی کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ یار یہ اخلاق بافتہ ہے، تو لوگ اس کی بات کو ماننا چھوڑ دیں گے.
اگر آپ ریاست ڈائریکٹ کہے کہ یہ تو جی ہمارے سسٹم پہ ہٹ کر رہا ہے اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں، تو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ حربہ انگریز بھی یہاں استعمال کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور یہ حربہ انگریزوں ہی کے زمانے میں جو ٹرینڈ بیوروکریٹ تھے، طبقہ ہمارا جو اصل حکمران ہوتا ہے ہر دور میں، وہ بھی استعمال کرتا رہا، آج بھی کرتے ہیں. آج شاید اس کی شکل وہ نہ رہی ہو، فاشی شاید اس طرح نہ رہی ہو، لیکن یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو ورغلانا، اس طرح کی باتیں تو آپ سنتے ہیں کہ جی اس کو کیوں پکڑا گیا ہے، اس کی جی مشاعرے میں ملک دشمن نظم پڑھ رہا تھا. ابھی ملک دشمن نظم کون سی ہوتی ہے یار؟ ملک دشمن یا شہد کی بوتل پکڑی گئی. ہاں، کوئی بوتل پکڑی گئی ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ ہے. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے عام طور پر جو حکمران طبقہ ہے وہ لگاتا ہے لوگوں کو مینج کرنے کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر منٹو واقعی اس کے اندر کوئی بہت سی نیگیٹو باتیں تھیں، فاشی تھی اور تھی، وہ مرا ہے، اس کی تحریریں تو وہی ہیں، تحریر زندہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. تو آج حکومت اس کے نام پر ایوارڈ کیوں دے رہی ہے قومی سطح پہ؟ ایک فوش نگار جس نے فاشی پھیلائی اپنے دور میں، تو اس کے نام پر آپ ایوارڈ کیوں دے رہے ہیں؟ درست بات ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے نام پہ ایوارڈ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ فوش نگار نہیں تھا. لیکن اب چونکہ وہ اب زندہ نہیں ہے، آپ اسے اپنے لیے تھریٹ فیل نہیں کرتے، تو آپ اسے اون کر رہے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب، منٹو کے کم و بیش 500 سے زائد افسانے ہیں. میرا خیال ہے کہ 350 ہے. 350. اچھا 350 افسانوں میں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے 15 سے 20 افسانے ہیں جنہیں نمائندہ افسانے کہے جا سکتے ہیں. جی، تو اس کے علاوہ جو ہے اتنے زیادہ جو افسانے ہیں وہ اسے کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے ریاست، میرا یہ خیال ہے کہ لکھنے والے کا، کیونکہ آپ ایک نقاد بھی ہیں، جی اسے تنقیدی نقطہ نظر سے ذرا اس کی وضاحت کیجیے. ریاست، لکھنے والے کی ہر تحریر فن پارہ نہیں ہوتی، شاہکار نہیں ہوتی. یہ درست ہے، میری اپنی جو تھوڑی بہت میں نے کام کیا، 350 کے ارد گرد افسانے منٹو کے بنتے، اور ان افسانوں میں کم و بیش 20 ہی افسانے نکالے جا سکتے ہیں جسے ہم اس کے شاہکار افسانے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو شاہکار افسانے ہیں ان کا جو لیول ہے، اس لیول کے کسی دوسرے افسانہ نگار کے پاس 20 افسانے نہیں ہیں. اگر اس کے قریب کوئی پہنچے گا، جیسے غلام عباس صاحب، بیدی ہے، انتظار حسین، تو ان کے ہاں شاید آپ کو 10-12 افسانے ملیں جو اس کیلیبر کے ہیں جس کیلیبر کے افسانے منٹو کے جو پاس منٹو 20 کے پاس ہیں. تو اس لیے وہ ان سب سے بڑا ہے. تو باقی دیکھیے اس میں کچھ کام منٹو کے آپ کہہ لیں کہ ابتدائی زمانے کا ہے، جسے ہم مشقی کام کہتے ہیں، آتش پارے کے نام سے جو چھپا تھا. کچھ کام وہ ہے جو اس نے خالص کمرشل ضروریات کے تحت کیا، جب وہ پاکستان میں تھا، اسے اپنی مالی معاملات کو چلانے کے لیے ہر روز یا ہر دوسرے تیسرے دن افسانہ لکھنا پڑتا تھا. تو وہ سارا کچھ اس میں ہے وہ اس کے افسانے ہی ہیں، لیکن وہ شاہکار نہیں ہیں. جو شاہکار ہیں ان جتنے شاہکار افسانے دوسروں کے پاس نہیں ہیں. منٹو پر فلمیں بھی بنائی گئی، جی انڈیا میں بھی بنی، پاکستان میں بھی بنی، جی غالباً آپ نے دیکھی ہوگی. جی، کچھ دیکھی میں نے. تو ان فلموں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر سکیں آپ؟ جی ریاست، مجھے لگتا یہ ہے کہ منٹو پہ جو فلم بناتے وہ زیادہ زور منٹو کی شراب نوشی پہ دیتے ہیں. اب دیکھیے اگر ہم 1954 کا زمانہ لے لیں، لاہور چھوٹا سا شہر تھا اور اس دور میں شراب پہ بلکہ ہلکے میں کچھ نشستیں بھی ہوئیں منٹو کی اس فلموں کے حوالے سے. جی، تو لاہور شہر میں کوئی اس دور میں چونکہ ذرا اور طرح کا ماحول تھا، اینگلو انڈین طبقہ بھی ہمارے یہاں موجود تھا، تو کوئی 10-15 ہزار شرابی تو لاہور میں ہوگا.
تو شراب پینا تو کوئی فضیلت نہیں تھی نا منٹو کی. منٹو کی فضیلت تھی اس کا کریٹیو ہونا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ فلمیں منٹو کے کریٹیو سیلف کو کیپچر کرنے میں ناکام ہے. اچھا یعنی دونوں جو پاکستان اور اچھا جو نتیدہ داس نے جو بنائی جو انڈیا سے بنی اور سرمد نے جو سرمد کی جو بنی وہ منٹو کو بطور پرسن پیش کرتی ہیں. تو بھی بطور پرسن تو پھر منٹو جیسے 85 لوگ موجود تھے. منٹو تھا اپنی تخلیق کی وجہ سے. تو یہ فلمیں منٹو کے تخلیق کار کو پیش نہیں کرتی. باقی کچھ چھوٹی موٹی اگر ان میں کوئی خوبیاں ہیں فلم میکنگ میں تو ہوں گی, کچھ خرابیاں بھی ہوں گی. جیسے وہ جو انڈین فلم ہے اس میں 1948 کا زمانہ دکھایا گیا ہے جب منٹو پہلی بار پاکستان آیا ہے اور وہاں پاک ٹی ہاؤس لکھا ہوا ہے. اچھا جبکہ پاک ٹی ہاؤس 1952 میں بنا تھا. یعنی پہلے سے یہ چائے خانہ موجود تھا, انڈین ٹی سٹال کہلاتا تھا. پھر وہ لوگ چلے گئے, ان کی جگہ سراج صاحب آ گئے, ان کی فیملی آئی جنہوں نے اسے بنایا. ان کے بیٹے زاہد کے دور میں ہم بھی بیٹھتے رہے پاک ٹی ہاؤس میں. تو 48 میں پاک ٹی ہاؤس اس کا نام نہیں رکھا گیا تھا. ٹھیک, لیکن اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ منٹو فروری 48 میں آیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ آتا ہے اور پاک ٹی ہاؤس آتا ہے تو وہاں پاک ٹی ہاؤس لکھا ہوا ہے. تو ایک ریسرچ کی خامی. تو اس طرح کی وہ جو ہمارے دوست ہیں سعید مغل صاحب, وہ بنیادی ریسرچر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار یہ 48 میں کیسے ٹی ہاؤس تھا یہ, تو وہ ظاہر ہے پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. تو یہ لیکن یہ ایسا ہو جاتا ہے فلموں میں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کریٹو پرسن پر فلم بناتے ہیں یا ڈرامہ بناتے ہیں تو یو مسٹ کیپچر کہ ہاؤ ہی بیکم اے کریٹو پرسن. ٹھیک ہے, تو وہ ان دونوں فلموں کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. مجھے تو بعض دفعہ وہ ڈرامہ منٹو پہ جو بنا تھا وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے. نہیں ویسے تو پاکستان میں منٹو کی کہانیوں پر بھی فلمیں ڈرامے بنے, فلمیں بھی فلم بنی. لائسنس فلم جو تھی جی. بلکہ اس میں تو یہ تھا کہ جو فرسٹ ٹائم جو ولن ہے وہ طاقتور دکھایا گیا, اور اس کے بعد جو ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ ولن کمزور ہوتا ہے ہیرو کے مقابلے میں, غالباً اس میں مصطفیٰ قریشی ہوتے ہیں جی. جو ایک مضبوط ولن کے طور پر آتے ہیں, اور پھر وہ ایک سنگ میل بنتا ہے آئندہ کی فلموں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ تو منٹو کے حوالے سے ہم نے خاصی بات کر لی. تھوڑی سی ادب کے حوالے سے, ادب انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ریاض صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب اور فنون لطیفہ ان کا انسانی زندگی میں ایک ہی کام ہے, وہ ہے جذبات کی تطہیر, جسے آپ کتھارسس کا نام دیتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں, آپ میوزک سنتے ہیں, آپ پینٹ کرتے ہیں یا پینٹنگ دیکھتے ہیں, تو آپ کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ ماڈیفائی ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ریڈر جو ہے, ہر اچھی کتاب اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن پیدا کرتی ہے. تو ادب انسان کو انسان بناتا ہے. آپ جتنے آپ کے جدید علوم ہیں یہ آپ کو ماہرین دیتے ہیں, لیکن یہ ماہرین کیا اچھے انسان بھی ہیں اس کی کوئی گارنٹی ان علوم کے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں موجود نہیں ہے. اچھا انسان فلسفے سے, اخلاقیات سے, ادب سے, فنون لطیفہ سے بنے گا, جس کے اندر رائٹ اینڈ رانگ کی ایک تفریق موجود ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے پروفیشنل بہت بڑا ہو لیکن وہ اچھا انسان نہیں ہے. کا جیسے ایسے ہی کسی کے بارے میں لاہور میں کہا جاتا ہے, کسی برین سرجن کے بارے میں, کہ وہ اس کے پاس کوئی سرجری کے لیے آتا تھا تو وہ کہتا تھا اگر آدمی زخمی بھی ہے تو وہ کہتا پہلے پیسے دو, اتنے پیسے دو گے تو میں ڈیل کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے اس کا بیٹا زخمی ہو کے آیا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تو اس نے اسے نہیں پتا تھا, ظاہر ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگا, وہ آپریشن تھیٹر میں ہوگا, تو اس نے اس کا آپریشن نہیں کیا, وہ بچہ فوت ہو گیا. تو بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ تو میرا بیٹا تھا جو میرے پاس آیا تھا بطور مریض. تو
اب اگر ہو سکتا ہے یہ کوئی بنی بنائی کہانی ہو، لیکن اس میں یہ سبق تو موجود ہے نا کہ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ایک اچھے پروفیشنل کے ساتھ، تو وہ کہتا اچھا چلو یار یہ اس کے گھر والے جب آئیں گے تو مجھے دے دیں گے، میں اس کی جان تو بچاؤں، جو کہ میڈیکل ایتھکس میں ڈاکٹر پر فرض ہے. فیس لینا سے منع نہیں کرتی میڈیکل ایتھکس، لیکن ایک مرتے ہوئے آدمی کو اس لیے ٹریٹمنٹ نہ دینا کہ وہ فیس ادا نہیں کر سکتا، یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے. تو اگر آپ اچھے پروفیشنل ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں تو پھر آپ اس ایتھکس کو بھول جائیں گے. تو ادب جو ہے انسان کو انسان بنانے میں مددگار ہے. بالکل ہے، اور میں نے کہا کہ صرف ادب نہیں، اس اور میں دوسرے ایتھکس ساتھ ہے، فلسفہ ہے، جی جی اس میں ہمارے تمام آرٹس ہیں، فنون لطیفہ جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ سارے انسان کو انسان بناتے ہیں. اس لیے جب بعض سائنٹیفک سرکل کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جی یہ اسکولوں میں کیوں آپ ادب پڑھاتے ہیں، کالجوں میں کیوں ادب پڑھاتے ہیں، تو میں اس کو بڑی شدت سے مخالفت کرتا ہوں کہ یار ان بچوں کو ہم نے روبوٹ نہیں بنانا، ہم نے انہیں انسان بنانا ہے. تو ان کے اندر کوئی تھوڑی سی جو انسانی قدریں ہیں ان کے لیے محبت پیدا کرنی ہے تاکہ یہ بڑے ہو کے بڑے پروفیشنل بنے، دنیا میں اپنا نام پیدا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھے انسان بھی بنے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت ضروری ہے کہ انسان کی جو قدریں ہیں اس کے ساتھ اس کا احترام جو ہے وہ کیا جائے. تو بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آپ کا بھی تشریف شکریہ. لائے اور بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. تو ناظرین، آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اگلے پروگرام میں ہم کسی ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.